नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह तूर। सूरह तूर भी ये मक्की सूरत है, मक्का के दौर में नाजिल हुई थी ये, और इसकी शुरुआत भी कसम खाकर की गई है। जैसे कि मैंने बताया था कि कसम जो है किन चीज़ों की खाई जाती है। जो चीज़ें जिसकी अहमियत दिलाई जा रही हो या जिसकी तरफ गौर और फिक्र कराया जा रहा हो, और कसम खाकर ये कसम खाने के पीछे ये भी रीज़न होता है कि जिस चीज़ की कसम खाई गई है अब उसके बारे में सोचो, उसके बारे में गौर और फिक्र करो, और उसको जो है उस पे उसको देखो, और उसकी अहमियत कि कितनी ज़्यादा है उसकी अहमियत, इसलिए जो है कसम खाई गई है। तो ये जो तूर है, सूरह तूर, ये मक्का में नाजिल हुई थी, और इसके अंदर भी आखिरत के बारे में और क़यामत के बारे में ज़िक्र किया गया है। और इसमें जो है, और क्योंकि आप देखिए जितनी भी मक्की सूरत हैं उसके अंदर तौहीद, रिसालत और आखिरत इनका ज़्यादातर ज़िक्र है, आखिरत का ज़्यादातर ज़िक्र है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो है वो आखिरत को झुटलाया करते थे। हज़रत जुबैर बिन मुतईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब की नमाज में सूरह तूर पढ़ते हुए सुना है। आपसे ज़्यादा खुश आवाज़ और आपसे ज़्यादा अच्छी क़िराअत वाला मैंने किसी को नहीं सुना। हज़रत उम्मे सलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ज़माना हज में मैं बीमार थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अपना हाल कहा तो आपने फरमाया, तुम सवारी पर सवार होकर लोगों के पीछे पीछे तवाफ कर लो। चुनांचे मैंने सवारी पर बैठकर तवाफ किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के एक कोने में नमाज पढ़ रहे थे और वो वत्तूर वल किताबिल मस्तूर की तिलावत फरमा रहे थे। ये बुखारी की रिवायत है। वत्तूर और कसम है, वत्तूर कसम है तूर की, वत्तूरी। अब ये देखिए तूर भी इस्म है, नाउन है, और इसके आगे वाव लगा हुआ है, और ये मजरूर है, हालत जर यानी जेर है, तूरी है। तो वाव यहाँ पर फिर किसके लिए? कसम के लिए। ये मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए कि आम वाव में और फिर कसम वाला जो वाव होता है उसमें। कसम है तूर की, तो पहले किसकी कसम खाई गई? तूर पहाड़ की। वो पहाड़ जिस पर दरख्त भी उगे हों, यानी तूर कौन सा पहाड़ होता है? जिस पर पेड़ पौधे हों, दरख्त भी उगे हों। और यहाँ मुराद वो पहाड़ है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। इसे तूरे सीना और तूरे सीनीन भी कहा गया है। ये दोनों एक ही पहाड़ के नाम हैं, जिसकी जो सतह है, बेस है, समुद्र से कम 7,720 फुट बुलंद है। मदीन से मिस्र या मिस्र से मदीन जाते हुए शाम के मुल्क में ये रास्ते में आता है। यहाँ पर 2 दफा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, इसलिए इस पहाड़ की बहुत अहमियत है। तो तो वत तूरी कसम है तूर की, व किताबिम मस्तूर, व किताब और किताब, मस्तूर लिखी हुई, मस्तूर लिखी हुई किताब, यानी ये जो है मफूल है, सीन तौरा, ये लिखी हुई चीज। इससे मुराद किताब या कुरान या अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई तमाम किताबें या लौह महफूज या इंसानी आमाल जिनको फरिश्ते लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है इससे मुराद। तो जो भी चीज रिटर्न में हो, सतरा यस्तुरु मस्तूर, और किताब की, लिखी हुई किताब की। तो इसमें जो है अलग अलग बयान किए गए हैं, अलग अलग उसके किताबों, यानी अलग अलग किताब के। बहरहाल इससे जो है जो राय राय मिलती है, इससे मुराद लोहे महफूज है। ठीक है। और फिर देखिए कसम क्यों खाई गई है, यानी इन सब चीजों की, यानी ये जो कसम है, ये कसम क्यों खाई गई है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से उन चीजों की कसम खाकर जो उनकी अजीम शान कुदरत की निशानियां हैं, फरमाते हैं कि इसका अजाब होकर ही रहेगा। जब वो आएगा तो किसी की मजाल नहीं होगी कि उसे हटा सके। ठीक है। और
इसी तरह जब जैसे कि सबसे पहले तूर की कसम खाई गई जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस पे हम कलाम हुए, फिर किताब मस्तूर जिससे मुराद लोहे महफूज या फिर अल्लाह ताला की उतारी हुई किताबें या कुछ भी हो सकता है। फिर आयत नंबर 3, फी रक्तिन मंशूर, रक रा काफ काफ वरक वरक के लिए आता है, वो बारीक चमड़ा या झिल्ली जिस पर लिखा जाता है। और मंशूर मंशूर खुले हुए। अच्छा, रकीब बारीक, इसी से आता है। रक हर वो चीज जो पतली हो या बारीक हो। और इल्हाज कुतुब यानी इल्हादुल कुतुब पत्ते या चमड़े या झिर्री पर जो है लिखा जाता है ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो चीज महफूज की जा सके। ठीक है, हम वर्क जो है उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो वरक में मंशूर लिखे हुए, मंशूर किसे कहते हैं? मंशूर नशर से बना है, यानी फैलाया हुआ, नशर किया हुआ। नशर के मायने खोलना भी होता है और नशर के मायने फैलाना भी होता है। यानी कौन सी किताब? लिखी हुई, वर्क में, खुले हुए वर्क में लिखी हुई। वल बैतिल मामूर, और घर की जो आबाद है। बैतिल मामूर, मामूर आइन मीम रा से उमर वाला, मफूल के वजन पर है। उमर से मुराद क्या होता है? आबादी। तो यहाँ मुराद क्या है? आबाद। तो बैतिल मामूर, उस घर की जो आबाद है। बैतुल मामूर के बारे में मिराज की हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7वें आसमान से आगे बढ़ने के बाद मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया जिसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत के लिए जाते हैं। दूसरे दिन इतने ही और, लेकिन जो आज गए उनकी बारी फिर कयामत तक नहीं आएगी। यानी इतने फरिश्ते जो हैं उसका तवाफ करते हैं। जैसे जमीन पर काबतुल्लाह का तवाफ होता है, इसी तरह आसमानों के तवाफ की और इबादत की जगह है, उसको क्या कहा जाता है? बैतुल मामूर। ठीक काबे के ऊपर वो जगह है। हदीस में है, आपने उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा कि यानी जब मिराज पर गए थे कि बैतुल मामूर से कमर लगाए हुए बैठे हैं। उसमें एक बारीक मतलब ये देखें कि आप इसमें जो, क्योंकि वो उससे टेक लगाए हुए बैठे हुए थे, और इसमें आप ये देखिए कि जो बारीक बात है वो ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के हाथों जमीन के काबे की, जो जमीन में जो काबा है उसकी तामीर की गई थी, और वहां भी वो ऊपर वाले काबे के बिल्कुल करीब और टेक लगाए हुए बैठे हैं। ठीक है, तो उस तरह आपने उनको देखा। और और फिर देखें कि खलीलुल्लाह उनको कहा गया, और बैतुल मामूर अल्लाह ताला के सबसे करीब है, तो गोया वो अल्लाह ताला के सबसे करीब बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया ये बैतुल मामूर है, इसमें 70,000 फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं। एक मर्तबा जो पढ़कर जो इससे निकल जाए फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होता, यानी कयामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। और हम कितने लकी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फजल से बार बार अपने घर हमें बुला लेता है, लेकिन हर फरिश्ते की बारी सिर्फ एक दफा एक नमाज की आती है, फिर वो निकल जाता है और फिर वो दोबारा नहीं जाता। इतने फरिश्ते हैं, लेकिन हम बार बार जाते हैं, बार बार हर नमाजें वहां पर जाकर अदा करते हैं। और देखिए 70,000, सिर्फ 70,000 एक दिन में पढ़ रहे हैं। और कयामत तक कितने फरिश्ते होंगे, यानी कितने फरिश्ते हैं हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। तो इब्ने अबी हातिम में हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान में एक घर है जिसे मामूर कहते हैं जो काबा की सिमत में है, डायरेक्शन बिल्कुल काबे के ऊपर। चौथे आसमान में नहर है जिसका नाम नहर हैवान है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रोज उसमें गोता लगाते हैं और निकलकर बदन झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे झड़ते हैं। एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फरिश्ता पैदा करता है जिन्हें हुक्म होता है कि वो बैतुल मामूर में जाएं और नमाज अदा करें। फिर वो वहां से निकल आते हैं। अब उन्हें दोबारा जाने की नौबत नहीं आती। उनका एक सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि उन्हें लेकर किसी जगह खड़े हो जाएं। फिर वो अल्लाह की तस्बीह बयान में लग जाते हैं। कयामत तक उनका यही शुगल रहता है। ठीक है, ये किसमें है? इब्न कसीर में।
तो ये बैतुल मामूर वो घर है। और ये क्योंकि ये आबाद है ना, इसलिए इसको बैतुल मामूर कहा गया है, आबाद, क्योंकि इसमें खचाखच फरिश्ते भरे रहते हैं और बिल्कुल वो आबाद रहेंगे, यानी कसरत से इबादत होती है। दुनिया में भी जो बैतुल्लाह है उसमें भी आप देखें कि हर वक्त बहुत आबादी होती है और हर वक्त वो आबाद रहता है और कसरत से अल्लाह ताला की इबादत होती है। हर वक्त उसमें लोग रहते हैं। बहुत सौ को तो सिर्फ एक ही दफा जाने का मौका मिलता है, लेकिन बैतुल मामूर में सिर्फ एक ही दफा एक ही फरिश्ता एक ही नमाज पढ़ता है। और वसक्ति, वा मतलब और, वसक्ति, यहाँ पर भी कसम खाई गई है छत की, अलमरफूही जो ऊंची उठाई हुई है, रफा यरफू से मरफू, ऐसी छत जो ऊंची उठाई हुई है, उसकी छत। यानी ये बुलंद छत है, यानी आसमान, या पूरा आलम बाला इससे मुराद है, यानी पूरा आलम बाला ऊपर की जो भी चीजें सब उससे मुराद है। वल बहरिल मसजूर, और समुद्र की मसजूर जो भड़काया हुआ है, मसजूर भड़काया हुआ, सीन जीम रॉ सजरा यसजुरु मसजूर, भड़का हुआ, किसी चीज के भरे हुए होने की वजह से उसमें इस्तराब यानी बेचैनी या हिलने का मफहूम होता है, क्योंकि समुंदर कभी भी स्टिल नहीं रहता, हर वक्त हिलता रहता है, हिलता रहता है। तो और फिर किसकी कसम खाई गई? समुंदर की, अलमसजूर जो भड़काया हुआ है, यानी भड़क रहा है। बाज के ख्याल में ये अर्श के नीचे कोई जगह है जिसमें पानी भरा हुआ है। बाज ने कहा इससे मुराद दुनिया के समुद्र है, और दुनिया के समुद्र में पानी हर वक्त भड़कता रहता है, क्योंकि वो हर वक्त क्या है, जोश मारता रहता है। और उसके अंदर, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च से क्या पता चलता है, अगर हम देखें कि समुद्र के अंदर वॉल्केनोस फटते रहते हैं, आग भड़कती रहती है, उसकी तह में बहुत सा पानी भी उसको बुझा नहीं पाता। तो अल्लाह ताला ने इन सारी अजीम, यानी इनकी तरफ गौर करें, ये जो चीजें हैं ना जिनकी कसम खाई गई है, ये मामूली चीजें नहीं है, ये अल्लाह ताला की अजीम निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, अजीम निशानियों की तरफ, कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और फिर क्या कसम खाई गई? और कसम खाकर, यानी इन सब की कसम, अब जैसे इन सब पे गौर करें, क्योंकि इन सब की कसम खाई गई है, तूर की कसम खाई गई है, वो मामूली पहाड़ नहीं है, वो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला हम कलाम हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम से, और फिर लिखी हुई किताब, हर वो किताब जैसे कि कुरान हो गया, या फिर हमारे नामे अमाल हो गए, या फिर लोहे महफूज में हर चीज जो है वो इकट्ठी की जा रही है, हर चीज लोहे महफूज पर जा रही है। और जो कि एक वर्क में है, खुले हुए, यानी बिल्कुल क्लियर है, वो खुली हुई है। और फिर बैतुल मामूर की कसम खाई गई, जो कि बिल्कुल काबा के ऊपर है, एक काबा दुनिया में है, एक काबा वहां पर है। यहाँ का काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और वहां के काबे पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगाए हुए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ क्यों नसीब हुआ? क्योंकि उन्होंने दुनिया में भी अल्लाह ताला के घर की तामीर की, तो जमीन में अल्लाह ताला का घर बनाना मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ा काम था। और फिर छत की तरफ, जो ऊंचे या आलम बाला की तरफ, यूनिवर्स की तरफ गौर करें, आसमान की तरफ गौर करें, इन सब की, यानी इतनी अजीम अजीम निशानियों की कसम खाई गई। और फिर समुंदर जो कि भड़काया हुआ है, क्योंकि कयामत के दिन यही होगा ना, समुद्र में आग निकलने लगेगी, है ना, और ऊपर से जो है जितने प्लैनेट्स वगैरह और सब कुछ टूट टूट के जो है नीचे गिरेगा, ठीक है। और ऐसे लगेगा जैसे कुरान में है, अल्लाह ताला कहते हैं जैसे कि मोतियों की लड़ी को तोड़ दिया गया हो, ऐसे ऊपर आसमान से नीचे सब कुछ गिरना शुरू हो जाएगा, और फिर समुद्र भड़क उठेगा। तो अब इस पे गौर करें, यानी एक तरह से एक स्टोरी की तरह इसको देखें कि इन सबकी कसम खाई गई, और समुद्र जो भड़काया हुआ है, और उस वक्त क्या होगा, कितना कितना भड़का हुआ होगा, और इन सब की कसम खाकर क्या कहा गया है, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़ी,
بے شک عذاب ربک آپ کے رب کا لواقع ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا، یعنی آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا، یعنی جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں کہ وہ ان منکرین یا مشرکین اور یا یہ جو مجرم ہیں ان کو عذاب دے، عذاب سے دو چار کرے۔ اور یہ مکی صورت ہے، اور قریش مکہ کو خاص طور پر، یعنی قریش مکہ کو خاص طور پر وارن کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہر اس شخص کو جو اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور ضد پر اڑ کر جو ہے ڈینائی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، اور اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ آئے گا یا قیامت جو ہے آنے والی ہے، اس بات کو وہ جھٹلا دیتا ہے۔ ہر مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ اس لیے آیا کہ آپ سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کر سکوں، یعنی بدر کے قیدیوں کے بارے میں باتیں کر سکوں۔ میں پہنچا تو آپ مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے ہیں، تو یعنی آپ نے کیا ہے سورہ طور پڑھی، اور مسجد سے باہر تک آواز پہنچ رہی تھی، اور جب یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 7 اور 8، تو میری حالت یہ ہو گئی گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا، تو میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہتے ہیں میں اس وقت یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا، مجھے کسی چیز نے پکڑ لیا ہو۔ اسی طرح حضرت عمر نے ایک روز سورہ طور پڑھی، اور جب اس آیت پر پہنچا آیت نمبر 7 پر، تو ایک آہ بھری، جس کے بعد 20 روز تک بیمار پڑے رہے۔ لوگ عیادت کے لیے آتے، پھر کسی کو پتہ نہ چلتا کہ بیماری ہے کیا، صرف دل پر، یعنی دل پر اتنا گہرا اثر تھا۔ یہ ہوتی ہے کیفیت، یعنی جب یہ چل رہا تھا آپ بھی اس کیفیت کو محسوس کریں کہ وَالطُّورِ، قسم ہے طور کی لکھی ہوئی، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، قسم ہے کھلے ہوئے ورقوں کی، قسم ہے آباد گھر کی، قسم ہے بیت المعمور کی، اور قسم ہے بھڑکے ہوئے سمندر کی کہ بے شک عذاب ضرور آ کر رہے گا، عذاب جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ما لہو، نہیں ہے اسے، من دافع، کوئی دور کرنے والا۔ دافع، دفع سے بنا ہے، دفع کسے کہتے ہیں؟ دور ہٹانے کو۔ ایک روایت میں کہ آپ کی تلاوت میں ایک مرتبہ یہ آیت آئی، اس وقت ہچکی بند گئی، یعنی اس وقت رونے لگے، اور اس قدر دل پر اثر پڑا کہ بیمار ہو گئے، ہے نا۔ اور کسی کی روایت ہے یہی حضرت عمر کی، اور پھر اس بات کا ڈر تھا انہیں کہ اس دن آسمان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا، اور چکر کھانے لگے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ہٹ جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، کانپ کانپ پڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھر ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں گے، اور آخر وہ روئی کے غالوں کی طرح ادھر ادھر اتر آئیں گے، یعنی جیسے روئی اڑتی ہے کاٹن جب اس کو بنایا جاتا ہے، اس کی جو وہ ریشے اڑتے ہیں ایسی، اور بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اس دن ان لوگوں پر جو اس دن کو نہ مانتے تھے، اس پر کیا ہے، کیا کہا گیا ہے آیت نمبر 9 میں دیکھیں، یوما، جس دن تمورو، لرزنے لگے گا، یعنی ہلاکت کہی گئی اس دن، یعنی جو لوگ اس دن کو نہیں مانتے، آگے آیتوں میں آئے گا، ان پر خرابی اور ہلاکت ہوگی، یعنی وہ گئے، ان کا کوئی وہ نہیں ہے بچانے والا جو اس دن کو نہیں مانتا۔ تو یوما، جس دن تمورو، لرزے گا، لرز جائے گا، مورن سے بنائیں گے، میم واورا، مارا یمورو، حرکت یا ہلنا یا اضطراب یعنی بے چینی، لرزنا اصل میں مور اونٹنی کی تیز رفتار کے لیے ہوتا ہے۔ اونٹ پر بیٹھ کر انسان ٹک کر آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کی چال اتنی ڈگمگاتی ہے، کھولے کھاتی ہے، یعنی کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہے گی، اپنے ٹھکانے پر نہیں رہے گی۔ تو اگر اونٹ کا ایکسپیرینس کیا ہو، اونٹ پہ بیٹھے ہی ہوں گے، کامن ہے یہ تو ٹک کے نہیں بیٹھ پاتے، ہے نا، اور ایسا لگتا ہے جیسے اب گرے، تو اس کے لیے آتا ہے۔ تو جس دن لرزے گا یعنی کانپے گا، السماء، آسمان، مورن، سخت لرزنا، سخت کانپنا، شیک کرنا۔ تو وہ کون سا دن ہوگا؟ یعنی اب دیکھیں کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بھاری چیز، وہ بھی بالکل ہلکی ہو جائے گی، ہے نا،
یعنی آسمان جو ہے پہلے پھٹے گا اور پھر وہ تسیرو اور چلیں گے، سارا یسیرو سے الجبالو پہاڑ سیرن بہت چلنا. آسمان کوئی معمولی چیز ہے، کتنا بڑا ہے اور کتنا ہیوی ہوگا اور کتنا کتنا اس کے اندر کیا کیا ہے آسمان کے اندر، ہم جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اب کیا ہے کہ جس دن لرزے گا آسمان، چلیں گے پہاڑ بہت چلنا، سیر سے، سارا یسیرو سے تسیرو، کیونکہ یہ فیمیل کا سیگا لیا گیا ہے، اس میں فیمیل کنسیڈر کیا گیا اس کو، کہ چلیں گے پہاڑ سیرن بہت چلنا. یعنی پہاڑ بھی دیکھیں کتنی بھاری چیز ہے اور وہ اتنی معمولی سی ہو جائے گی، اتنی ہلکی ہو جائے گی اور وہ چلنے لگیں گے. الذین وہ لوگ جو ہم وہ سب فی خوض بحث میں، خوض خا واو داد کسی چیز کے اندر گھسنا، یعنی باتوں میں اتنا گھسنا اور گھستے گھستے کہیں اور جا نکلنا. یہاں اہل مکہ کی مجلس کی طرف اشارہ ہے، وہ باتوں باتوں میں بہت مشغول رہتے تھے، یعنی فی خوض وہ بحث میں، یلعبون کھیل رہے ہیں. لعبہ، اچھا ایک آیت، ہاں ایک آیت اسکپ ہو گئی، آیت نمبر 11 دیکھیں. پہلے آیت نمبر 10 کی پہاڑ چلیں گے اور بہت چلنا، فویل تو ہلاکت ہے، یوم اذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، کذبا یکذبو سے مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو قیامت جو ہے وہ کس پر آئے گی؟ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، اور یہ وقت، یہ منظر بدترین لوگ دیکھیں گے. یعنی جو اتنا سخت منظر ہوگا یہ بدترین لوگ دیکھیں گے. نیک لوگوں کو تو اٹھا لیا جائے گا، قیامت سے پہلے ہی جو ہے وہ اٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے. اور پھر جب یہ سب ہوگا، یعنی آسمان کا پھٹنا، آسمان کا تھر تھرانا، پلانٹس وغیرہ کا گرنا، سمندر کا بھڑکنا اور لوگوں کا کانپنا، یہ سب کون دیکھیں گے؟ جن پر ہلاکت ہے، جھٹلانے والے. تو ہلاکت ہے اس دن، تباہی ہے اس دن، یعنی تباہ ہو گئے اس دن جھٹلانے والے، یعنی اب ان کی شامت ہے جھٹلانے والوں کی. الذین وہ لوگ جو، اب کون ہے مکذبین؟ جو فی غود بحث میں، یلعبون کھیل رہے ہیں، لعبا یلعبو سے، جو بحث میں کھیل رہے ہیں. مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، وہ باتوں میں شاعری اور باتوں باتوں میں شاعری میں کہیں سے کہیں نکل جاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہے باتیں کرتے تھے اور پتہ نہیں کہاں نکل جاتے تھے، بحثیں کرتے تھے اور بہت مشغول ہو جاتے تھے بیکار کی باتوں میں. تو بیکار بحثوں میں مشغول ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی فائدہ دینے والا علم نہیں. ایسے لوگ جن کے پاس فائدہ دینے والا علم نہیں، وہ ایسے علوم پر، یعنی ایسے علم پر اور ایسی چیزوں پر بات کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل ہی نہیں، یعنی جس کا کوئی ریزن ہی نہیں، جو بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر ہلاکت. اور اللہ تعالیٰ کو قیل وقال ناپسند ہے نا، یعنی فالتو کی بحثیں کرنا، فالتو کی باتوں میں پڑے رہنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہے، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، مطلب یعنی جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، بس بات سے بات نکالتے جانا ایسے. پھر دوسرا مال کو ضائع کرنا، تیسرا بکثرت سوال کرنا، یعنی بحث اور مباحثے کے لیے کثرت سے سوال کرنا، علم کے لیے نہیں. علم کے لیے سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن فالتو کی باتوں کے لیے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے یا ٹیچر کو پریشان کرنے کے لیے، زبردستی بحث اور مباحثہ کرنے کے لیے جو سوال کیے جاتے ہیں، کثرت سے سوال کیے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن کار سمجھا جائے گا. استغفر اللہ. اور روبیدتو قسم کے لوگ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے. تو پوچھا گیا کہ یہ روبیدتو سے کیا مراد ہے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل کے لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث اور مباحثہ کریں گے، یعنی ایسی لوگوں کے بارے میں اور لوگوں کے معاملات کے بارے میں بحث اور مباحثہ کریں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، ہر چھوٹا بڑا
ہے نا, ہر کوئی صرف اور صرف باتیں کر رہا ہے, بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, اور بس دوسروں کو الزام دے رہے ہیں. کچھ نہیں تو میڈیا کی بات, کچھ نہیں تو پالیٹکس کی بات, اس نے یہ کر دیا, اس نے ایسا کہا, اس نے ایسے کہا, بس بولنا, بس بولنا, بس باتیں کرنا, فالتو کی باتیں کرنا. کیا مل رہا ہے ان سب باتوں سے؟ یا ہم اتنی زیادہ نیوز دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت نیوز دیکھ رہے ہیں, اور پھر اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں, اور پھر دوسروں کا دماغ خراب کر رہے ہیں, پھر اسی پہ پالیٹکس پہ باتیں ہو رہی ہیں, تو اس سے سکون بھی چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر نیگیٹیوز باتیں ہوتی ہیں نا, تو ان سے سکون بھی چلا جاتا ہے, سکون ملتا بھی نہیں ہے. فالتو کی باتوں میں پڑے رہنا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, بھاری پن ہوتا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں, اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے, بنا سوچے سمجھے, بنا احتیاط بولنے والے, تکبر کرنے والے ہیں. تکبر کرنے والے متفہون ہیں. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے, یہ متفہون کون ہے؟ یعنی اس میں ہا آتا ہے, متفیہ فا یا ہا, پھر قون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکبر کرنے والے. اور یہ السرسارون کا لفظ بھی اس میں آتا ہے, جو بہت باتونی انسان ہوں. اور المتشدقون, جو لوگوں پر زبان کی وجہ سے زوراور اور غالب ہو جائیں, یعنی لوگوں پر زبان کی وجہ سے چھا جائیں, غالب ہو جائیں, یعنی لوگوں کو اپنی باتوں سے دبا دے, ترمذی کی روایت میں. تو یہ سارے اخلاق بدترین اخلاق ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں پر قیامت آئے گی. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو باتوں میں کھیل رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ میں فالتو کی باتوں سے محفوظ رکھے. ہمیں جو ہے بمعنی باتیں اللہ تعالیٰ کرنا سکھائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہم مذاق نہیں کر سکتے, ہم جو ہے ہمیشہ قرآن اور حدیث کی بات کریں, ہم نارمل بھی بات کر سکتے ہیں, ہے نا. اور ہم جو ہے مذاق میں بھی باتیں کر سکتے ہیں, جیسے کہ مذاق پیچھے بتائے گئے تھے رسول اللہ کا اور حضرت علی وغیرہ جو کرتے تھے. نارمل باتیں بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہر وقت فالتو کی باتیں کرنا اور بہت زیادہ راتوں کو ملنا اور بیٹھ کے باتیں کرنا, ادھر کی بات ادھر کی بات, اس سے بچنا چاہیے. یوما, جس دن یدعون, وہ دھکیلے جائیں گے, دعا یدعون, دال عین واو, تو دھکیلے جائیں گے, الا نارن, آگ کی طرف, جہنما, جہنم کی, دعن, سخت دھکیلے جانا. دعو کے معنی ہے نہایت سختی کے ساتھ دھکیلنا. ٹھیک ہے, اس میں پکار نہیں ہے, اس میں دیکھیں تھوڑا الگ ہے, اس میں شد ہے اوپر, جب باب الگ ہو جاتے ہیں تو معنی بھی الگ ہو جاتے ہیں. تو جس دن وہ دھکیلے جائیں گے آگ کی طرف, جہنم کی آگ کی طرف, سختی سے دھکیلے جانا, یعنی سختی کے ساتھ دھکیلے جائیں گے. اور کیا کہا جائے گا ان سے, ہاذی, یہ ہے, النارو, آگ, التی, وہ جو کنتم تھے تم بہا, اس کو, تکذبون, جھٹلاتے, کذبا یکذبو سے تکذبون, تم جھٹلاتے. یعنی فرشتے ان کو سختی کے ساتھ دھکیلیں گے اور کیا کہیں گے, اسی دن کو تم جھٹلاتے تھے نا, لو یہی دن ہے, تم اس دن کو مانتے نہیں تھے, اس دن کو تم منع کر دیتے تھے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے دوبارہ نہیں ہمیں زندہ ہونا, ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی, اور ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے, یہ تو ناممکن بات ہے, تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسا ہی ہوگا, جھٹلایا جائے, ان کو پھینکا جائے گا, اور پھینکتے ہوئے کیا کہا جائے گا, اسی کو تم جھٹلاتے تھے نا, لو اس کا سامنا کرو. افا سحرن, کیا بھلا یہ جادو ہے, مطلب کیا, فا مطلب تو, سحرن, یہ جادو ہے, تو کیا تمہیں یہ جادو لگ رہا ہے, مطلب باتوں کا انداز ہے کہ کیا تمہیں یہ جادو لگ رہا ہے, ہاذا, یہ, یا انتم, تم, لا تبصرون, تم نہیں دیکھتے, ابصرا یبصرون سے, لا تبصرون, تم دیکھتے نہیں. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں, اس وقت اللہ تعالیٰ غور و فکر کرا رہے ہیں, تم دیکھ نہیں رہے ہو, یہ سب جادو, تم اس کو جادو کہا کرتے تھے, تو بتاؤ کیا یہ جادو لگ رہا ہے تمہیں. اس دن پوچھا جائے گا, یہ اس کو تم جادو کہتے تھے, اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے, تم دیکھ نہیں رہے, اپنے آس پاس دیکھو کیا حال ہو رہا ہے, دیکھو اپنے آس پاس. اس لوحا, جلو اس میں, اس لوحا کیا ہے یہ, پھر یہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلو اس میں, برن کے لیے, سواد, لام, یا,
اصلاح یصلا سے، جلو اس میں، فصبرو پھر صبر کرو، صبر یصبرو سے اسبرو صبر کرو، یا او یا لا تصبرو نہ تم صبر کرو، صبر کرو یا مت کرو، سوا ان برابر ہے، علیکم تم پر، انما بے شک تجزونا تم بدلہ دیے جاتے ہو، جزا سے بنا ہے، جزا یجزی، تجزونا مضارع مجہول، تم بدلہ دیے جاتے ہو، ما اس کا جو تم تھے تم تعملون عمل کرتے، عمیلہ یعملو سے تعملون جو تم عمل کرتے، یعنی اب تمہیں یہاں پر جو ہے صرف جلنا ہے، یعنی ان کو ڈانٹ کر کہا جا رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کی مار ہوگی ان پر، مطلب فرشتے مارتے ہوئے ان کو آگ کی طرف دھکیلتے ہوئے لے کر جائیں گے، ایسے لوگوں کو جو فالتو کی باتیں کرتے تھے، فالتو کی باتوں میں مشغول رہتے تھے، اس دن انہیں دھکے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور پھر ان سے کہیں گے کہ یہ ہے جہنم جسے تم نہیں مانتے تھے، اسی کو جھٹلاتے تھے نا، دیکھو، پھر اور ڈانٹ کر ان کو کہا جا رہا ہے اب بولو کیا یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو، تم دیکھتے نہیں، تم اندھے ہو، جاؤ اس میں ڈوب جاؤ، یہ تمہیں جو چاروں طرف سے گھیر لے گی، اب تم اس میں صبر کرو یا مت کرو، چاہے چیخو چاہے چلاؤ یا صبر کرو، یا تم سے صبر نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں مت کرو، اب تو تمہیں اسی میں جلنا ہے، اور تمہیں اپنے یہ جو ہے تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم یہی کام کرتے تھے دنیا میں، تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے، ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنات باغات میں ونعیم اور نعمتوں میں ہوں گے، کہاں ہوں گے متقی لوگ؟ باغات میں اور نعمتوں میں، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر اور اس انداز میں بات کہی جا رہی ہے، لیکن متقی لوگوں سے ایک پیار بھرے انداز سے کہ بے شک متقی لوگ جنات میں یعنی جنتوں میں، ونعیم اور نعمتوں میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے تقوی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں متقی لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، متقی لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور اسی طرح ان کاموں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو انسان کو متقی بناتے ہیں، مثلا یہ کتاب ہے جس میں تقوی کی اہمیت ہے نا، جس میں ہمیں پتہ چلے کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیسے جو ہے ہمارے اندر تقوی آئے گا، ہے نا، قرآن سے اس طرح کی باتیں ڈھونڈنا جس سے انسان جو ہے، سب سے پہلے تو تقوی جو آتا ہے نا قرآن سے آتا ہے، میں جو ہے ابھی سورہ رحمان کی اسٹڈی کر رہی ہوں میں سوچا سورہ رحمان آنے والی ہے تو اس کی اسٹڈی میں کر رہی تھی، تو جو اس کا انداز ہے سورہ رحمان کا، اور جو اللہ تعالیٰ کا کہنے کا طریقہ ہے یا جو انداز ہے، بہت بہت الگ، یعنی اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کتاب ہی ہے سب سے پہلے، اور اس میں جو ہے اس میں یہ جو ہے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، میں کہوں گی ایک ایک حرف جو ہے اس کا، اس کے پیچھے ڈیپ معنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کیا ہیں، کہ اگر اس سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جو قرآن میں مثال دی گئی ہے نا کہ جتنے بھی پیڑ ہیں دنیا کے سارے پیڑوں کو قلم بنا دیا جائے، اور سمندر میں جو ہے سارے سمندر ایک سمندر کو انک بنا دیا جائے، اور 7 سمندر اور لے لیے جائیں اس کو بھی انک بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر حرف ایک جو ہے بیج ہے، اگر آپ اس صرف ایک حرف کو دیکھیں یا ایک ورڈ کو دیکھیں تو اس کے پیچھے بہت بہت باتیں نکلتی ہیں، بہت بہت معنی نکلتے ہیں، بہت بہت، یہ پورا قرآن سمندر ہے، اور ہم سمندر کے صرف کچھ قطرے بھی اگر لے جائیں نا تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم کچھ قطرے اس کے لے لیں، اس کو آپ ڈیپ چلتے چلے جائیں گے نا، چلتے چلے جائیں گے، اس کی اسٹڈی ختم ہونے والی نہیں، پرانی ہونے والی نہیں، ہر روز نئی چیز نکل کر آئے گی، ہر روز نئی باتیں نکل کر آئیں گی، تو اسی سے انسان جو ہے نا اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ معمولی کتاب نہیں، تقوی اس سے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہی اسٹاپ نہیں ہونا، بس اس میں ڈیپ چلتے چلے جانا ہے، تو بے شک متقی لوگ باغات میں ونعیم اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین مزے کرنے والے ہوں گے، فاکہین مزے کرنے والے ہوں گے، بما اس کے ساتھ جو آتاہم عطا کیا انہیں ربہم ان کے رب نے، ووقاہم اور بچا لے گا انہیں، وقا یقی سے، اور قی اسی سے آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا وقینا عذاب النار، وہ مطلب اور قی تو بچا ہمیں نار
आग के अजाब से। तो ववकाहुम, और बचा लेगा उन्हें रब्बुहुम, उनका रब, अजाब अल जहीम, अजाब से, जहीम जहन्नम के अजाब से। यानी जन्नतों वाले देखें कि मुत्तकी लोग, यानी जिनके अंदर तकवा होगा, वो कहाँ होंगे? नेमतों में होंगे, मजे से होंगे, और उनको वहां बहुत कुछ अता किया जाएगा। यानी जो मजे वाली चीजें होंगी ना, सब उनको वहां पर मिलेंगी, जिसमें वो मजे कर सके। और उनको अल्लाह ताला जहन्नम, यानी जो इतना सख्त अजाब है ना, जिसका पीछे डिस्क्राइब किया गया, उस अजाब से अल्लाह ताला उनको बचा लेंगे, है ना। तो देखें कितना महफूज, कितने महफूज होंगे वो, जहाँ की बेहतरीन नेमतों से वो, यानी एक ऐसी महफूज जगह के कि वहाँ की बेहतरीन नेमतों से फायदा उठा रहे होंगे, हर तरह खुशहाल खुश दिल होंगे, किस्म किस्म के खाने, तरह तरह के पीने, यानी ड्रिंक्स, बेहतरीन लिबास, उम्दा उम्दा सवारियां, बुलंद और बाला मकान, यानी बड़े बड़े घर, और हर तरह की नेमतें उन्हें वहां मिलेंगी। किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होगा कि, और वो क्या कह रहे होंगे कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे अजाब से बचा लिया, अल्लाह ताला ने मुझे मेरे सारे दुख दूर कर दिए, मुझे सिर्फ सुख ही सुख दे दिए, मुझे राहत और लज्जतें दे दी। कुलू, खाओ, वशरबू, पियो। कुलू, अकला या कुलू से कुलू खाओ, वशरबू पियो, शरीबा यशरबू से वशरबू, और पियो, हनी अम मजे से, बिमा इस वजह से, कुंतुम थे तुम, तामलून अमल करते, अमीला या अमलू से। अच्छा, ये हनी अम हम पढ़ चुके हैं पहले भी, हनी मरी सूरह निसा में, कि जो तुम्हें औरतें खुशदिली से कह दें, मेहर में से अगर अपने आप दें, तो उन्हें मजे से खुशदिली से खाओ पियो, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है? मजे से, यानी खाओ और पियो मजे से, इस वजह से जो तुम थे तामलून अमल करते, यानी तुमने इतने बेहतरीन अमल किए, तुमने अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारी, तुमने कुरान के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारी, तुमने कुरान को अपना साथी बनाए रखा, तकवा तुम्हारे अंदर आया, तो तुम क्या करो? मजे से यहाँ पर खाओ और पियो, क्योंकि तुम्हारे अमल ऐसे थे। आयत नंबर 20, मुत्तकीईना, तकिया लगाए हुए, मुत्तकीईना तकिया लगाए हुए, अला सुरूरिन तख्तों पर, सुरूर तख्तों पर, मसफूफतिन कितार लाइन में लगे हुए, मसफूफतिन किसके लिए आते हैं? जिस जो लाइन में लगे हुए होते हैं, यानी लाइन में तकियों का लगे हुए होना। जैसे आपने वो देखी होगी ना, महफिल जहां पर नीचे जैसे गद्दे बिछाए हुए होते हैं और चारों तरफ तकिए लगाए हुए होते हैं, लाइन से तकिए लगाए हुए होते हैं, लोग आराम से बिल्कुल पैर पसार के वहां पर बैठते हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं होता। तो कतार में रखे हुए, लाइन में रखे हुए। तो स्वाद फा से बना है ये, सफ, सफ इसी से है, लाइन, लाइन में लगे हुए। मसफूफतिन कतार में रखे हुए, लाइन में रखे हुए, वज़वजनाहुम, और जोड़ा बना देंगे, शादी बियाह कर देंगे हम उन्हें, बियाह देंगे उन्हें। जवजनाहुम, जवजा युजव्विजू से, जवजनाहुम, और बियाह कर देंगे हम उनका भी, हूरिन हूर के साथ, ईन इन बड़ी बड़ी आंखों वाली, ईन बड़ी आंखों वाली हूर के साथ, यानी आराम से महफिलें होंगी, और ऊंचे ऊंचे ऊंची जगह पर तख्त, यानी हम देखें, क्योंकि हमें ऊंची जगह पसंद आती है, हमें बेड्स पसंद आते हैं, हमें पहाड़ पसंद आते हैं, है ना, हमें हिल स्टेशन पसंद आते हैं, हमें ऊंची ऊंची जगह पसंद आती है। सफर भी करना हो तो फ्लाइट का सफर सब करना चाहते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है, ऊंची ऊंची जगह। तो इसलिए जो चीज इंसान को यहाँ दुनिया में अच्छी लगती है ना, उसी उसी चीज को अल्लाह ताला ने ना जन्नत में बता दिया कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें दुनिया में तुम चाहते हो, लेकिन दुनिया से बिल्कुल अलग होंगी। दुनिया के से तो अल्लाह ताला ने सिर्फ तशबीह दी है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला हमें असल चीज बताते कि असल जन्नत क्या है, तो हमारी हमारी दिल उसको समझ नहीं पाते, हमारे हमारे दिमाग उसको इमेजिनेशन नहीं कर पाते, है ना। तो इमेजिनेशन इंसान कब कर सकता है? जब उसको थोड़ा बहुत पता हो
ہے نا کہ اس سے ریلیٹڈ ہے جنت. جیسے کہ مان لیں پہلے زمانے میں جب ایروپلین کا یا ان سب کا انوینشن نہیں ہوا تھا, تو اگر پہلے زمانے میں لوگوں کو بتانا ہوتا کہ دیکھو آگے ایسی سواری آئے گی جو ہوا میں اڑے گی, تو کیسے بتاتے ان کو؟ ایسی نا کہ ایک چڑیا کی طرح ہوگی, اس کے پیٹ میں لوگ بیٹھیں گے, تیل پیے گی, ہے نا, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو اڑا کر لے جائے گی, تب تھوڑا تھوڑا سمجھ پاتی کہ ہاں ایسی کوئی چیز ہوگی. تو اسی طرح, اور لیکن چڑیا اور ایروپلین کہاں ان کا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, وہ تو بالکل الگ چیز ہے. ایسے ہی دنیا میں جنت کو بتایا گیا, لیکن دنیا اور جنت بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ بالکل اوپر اوپر ہوں گے, الگ اونچے اونچے تختوں پر ہوں گے, قطار میں تکیے لگائے ہوئے, کیونکہ اس وقت ایسی محفلیں ہوتی تھی, ہے نا, مشرکین مکہ کے یہاں اسی طرح کی محفل سب سے اچھی مانی جاتی تھی, بہت وی آئی پیز محفل مانی جاتی تھی. تو اب آپ یہاں پر جتنی بھی وی آئی پی محفل ہوتی ہے نا, ان کے بارے میں سوچنے, ویسی محفل وہاں پر ہوگی, ویسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں پر اویلیبل کرائیں گے. اور بیاہ کر دیں گے حور کے ساتھ, بڑی بڑی آنکھوں والی حور, گوری عورتوں کے ساتھ, ہے نا, حور, پاک دامن حور, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیاہ کر دیں گے. اچھا, تبرانی میں آتا ہے, سدید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ میرا گمان یہ کہ انہوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ اور بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا. انہیں بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں وہاں وہاں درجے پر ہے, اور ہر ایک کا درجہ مختلف ہوگا. اب سب کو اوپر والے درجے میں ملا دیا جائے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی. یعنی اگر سب کے الگ الگ درجے ہوں گے, لیکن اگر ہم سب ساتھ رہنا چاہیں گے, جو جنت میں پہنچ گئے, اولاد بیوی وغیرہ سب, تو جب وہ خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو ملا دیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ, اپنی بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں. ان سے کہا جائے گا وہ تمہارے درجے میں نہیں پہنچے, اس لیے اس کا جنت میں الگ مقام ہے. وہ شخص عرض کرے گا, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, میں نے جو عمل کیا تھا وہ اپنے لیے بھی کیا تھا اور ان کے لیے بھی کیا تھا, تو ان سب کے لیے بھی کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان سب کو بھی اس کے درجے میں رکھا جائے, ان سب سے ملا دیا جائے. یعنی ماں, بچے, بیوی, مرنے کے بعد, ہے نا, جو بھی ہم جن سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے ملا دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ حور کے ساتھ, بڑی آنکھوں والی, ان کا بیاہ کر دیا جائے گا, ان کا نکاح کرا دیا جائے گا. والذین, وہ لوگ جو آمنو, ایمان لائے, آمنا یؤمنو سے, واتبعہم, اور پیروی کی انہوں نے, اتبع یتبع سے اتبعتہم, اور پیروی کی ان کی, ذریتہم, ان کی اولاد نے, ذریہ یہ اولاد ہے, فیمیل ہے, تو اس لیے واتبعت فیمیل کا صیغہ ماضی لیا گیا تاکہ اوپر جزم ہے نا اس کی پہچان. ذریتہم, ان کی اولاد نے, اور پیروی کی ان کی اولاد نے, بی ایمان, ایمان کے ساتھ, الحقنا, ملا دیں گے ہم انہیں, الحق یلحقو سے الحقنا, ملا دیں گے ہم انہیں, بہم, ان کے ساتھ, ذریتہم, ان کی اولاد کو, وما, اور نہیں التناہم, کمی کریں گے ہم, التناہم, کمی کرنا, تو نہیں کمی کریں گے ہم. اور یہ جو ہے الف لام تا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں, نہیں کمی کریں گے ہم ان سے, من عملہم, ان کے عمل میں سے, من شیئن, کچھ بھی, کلن, ہر, امرئن, شخص, بما, اس وجہ سے, جو کسبہ, اس نے کمائی کی, رہین, گروی ہے, رہن رکھا ہوا ہے, گروی ہے, یعنی ہر شخص گروی ہے, رہن رکھا ہوا ہے. رہین کس کو کہتے ہیں؟ مرہون, گروی شدہ چیز کو, ہے نا, یعنی جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, ایک گناہ دوسرے کے پلے میں نہیں ڈالا جائے گا, ہر کوئی اپنے, یعنی رہین بمعنی مرہون کے ہے, ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے, چاہے مومن ہو یا کافر ہو, اس میں سب شامل ہیں, جیسا کریں گے ویسا عمل اس کو ملے گا. تو اس لیے گروی رکھی, یعنی اگر یہاں پر انہوں نے گروی رکھی ہوئی ہے جانے, یہاں پر اگر ہم اچھے عمل کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ہماری جانوں کو جنت میں, یعنی چھڑا کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں. برے عمل کرتے ہیں تو جانوں کو چھڑا کر کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ جہاں ان کا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ہم ہر ایک کو جو ایمان لائے, اگر ان کی اولادوں نے بھی ان کی پیروی کی, ہے نا, ماں باپ, ان کے اولاد, ہر ایک کو ہم ان کے درجوں میں ملا دیں گے.
یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے باپوں کے درجے ہم کم کریں گے یا ان کی اولاد جو ہے وہ کم درجوں میں انہیں ملے گی. یعنی اہل ایمان پر یہ احسان اللہ تعالیٰ کریں گے. ایک تو یہ کہ باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا اللہ تعالیٰ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو بشرطے دونوں ایماندار ہوں. دوسرا یہ کہ کم درجے والے کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اونچے درجوں پر بھیج دے گا, ہے نا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوگا. یعنی نیچے نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہ جا تو بھی اپنے ماں باپ کے پاس, نہیں, بلکہ اس کے پاس پہنچا دیں گے, اوپر درجوں میں پہنچا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ احسان ہوگا. اور پھر دیکھیں کہ جیسے کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اور پھر انسان کی جو جان ہے وہ بھی گروی رکھی ہوئی ہے. اب جیسے مان لے کہ جیسے مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, یعنی عمل نہیں کر پاتا, لیکن 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ, دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں, اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے یہ. تو وہاں پر جا کر اونچے اونچے درجوں میں رکھا جائے گا. اور پھر جب کوئی پوچھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ تو بڑا احسان ہے, مطلب یہ میں یہاں پر کیسے پہنچ گیا, تو وہ کہے گا کہ تیری اولاد نے جو کام کیے تھے, تمہارے لیے استغفار کیا تھا, یا تمہارے لیے جو بھی اعمال کیے تھے, ان کی وجہ سے ہم تمہیں اس کی وجہ سے تمہیں جنت میں پہنچا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا درجہ جنت میں بڑھاتا ہے, اور وہ دریافت کرتا ہے کہ خدایا میرے یہ درجے کیسے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا, اس بنا پر میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا, ہے نا. اور اسی طرح ایک روایت میں صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ابن آدم کے مرتے ہی اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, لیکن 3 اعمال کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ, علم دین جس سے فائدہ پہنچتا ہے, اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے نا. تو اس وجہ سے ان کے درجے جو ہیں وہ ان کو اوپر ملا دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر کہا گیا ہے نا کہ کل نفس بما کسبت رہینا, ہر شخص اپنے کیے کاموں میں گرفتار ہے, مگر وہ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال پہنچے وہ جنتوں میں بیٹھے ہوں گے, ہے نا, اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. آیت نمبر 22 دیکھیں, وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم دیے چلے جائیں گے انہیں, ہے نا. امددناہم ہوتا ہے مدد, یعنی ہر وقت دینا, ہر وقت اویلیبل کروانا, اس سے مدد سے بنا ہے یہ میم دال دال, اس کے روٹ لیٹرز ہیں. امدا فعل ماضی آتا ہے, امدا فعل مضارع, یمدو امدد یا امدا, تو ہم دیے جائیں گے انہیں بفاکہۃ پھل, ولحم اور گوشت, مما اس وجہ سے جو یشتہون وہ خواہش کریں گے, یشتہون ہے نا, جو ان کے دل خواہش کریں گے, جو ان کے دل مانگیں گے, ڈیزائر, شین ہا واو اشتہا آخر میں یا آتا ہے, اشتہا یا کھڑی مکسورہ کے ساتھ, یشتہی اشتہی, یعنی ہر وقت ہم ان کو اویلیبل کرائیں گے, ہر وقت ہم ان کو دیے چلے جائیں گے, پھل بھی گوشت بھی, جس چیز کی ان کو خواہش ہوگی ہر چیز ان کو مل جائے گی. اور یہ جو امددنا ہے نا, یہ بامعنی زدنا کے ہے کہ ہم انہیں خوب دیں گے, زدنا زیادہ دیں گے, خوب دیں گے. یتنازعون وہ ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی کریں گے, یتنازعون نون زا عین, تنازع یتنازعو سے چھینا جھپٹی کرنا, کھینچا تانی کرنا, ایک دوسرے سے چھین کر, لیکن آپس میں بہت بے تکلف ہوں گے. یعنی مزے کے لیے چھیننے کا یہاں پر مراد ہے کہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے. تنازع یا تنازعو, ایک دوسرے سے مزے کے لیے. دنیا میں بھی دیکھیں کہ جب ہم کسی پارٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں تو دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے چھین رہے ہوتے ہیں, یا پھر کمی کی وجہ سے ایک دوسرے سے چھین رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے منہ سے. وہاں پر مزے کے لیے چھین رہے ہوں گے, وہاں پر کوئی چیز کم نہیں ہوگی, وہاں پر صرف مزہ کر رہے ہوں گے. اتنے بے تکلف ہوں گے کہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے. پیہا اس میں, کاسن کاس کہتے ہیں جام کو, کاس پیالہ یا جام جو کسی مشروب سے بھرا ہوا ہو, کسی پینے کی چیز سے بھرا ہوا ہو. لا لغو نہیں کوئی بےہودگی ہوگی, لغو کس کو کہتے ہیں, بےہودہ بات.
فیہا اس میں ولا اور نہ ہی تأثیم کوئی گناہ کی بات، اسم سے بنا ہے تأثیم کوئی گناہ کی بات، یعنی ایک دوسرے سے مزے کے لیے چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، جام پی رہے ہوں گے، مشروب کے طرح طرح کی ڈرنکس، نہ تو بےہودہ باتیں ہوں گی نہ کوئی گناہ کی باتیں ہوں گی، صرف پاکیزہ کلام ہوں گے وہاں پر۔ وَيَطُوفُ اور گھوم رہے ہوں گے، طافا یطوفو سے، طواف اسی سے آتا ہے، طواف کس کو کہتے ہیں؟ گھومنا، چکر لگانا، تو گھوم رہے ہوں گے علیہم ان پر غلمان نوجوان خادم، غلمان غین لام میم سے، جوان خادم کیونکہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ہے نا؟ علیہم ان پر غلمان نوجوان یعنی ینگ خادم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، کأنہم جیسے کہ وہ لؤلؤن موتی ہیں، مکھنون چھپائے ہوئے، کاف نون نون سے مکھنون چھپائے ہوئے، جیسے کہ کیا ہوں گے؟ جیسے کہ موتی ہوں، جیسے موتی ہوتے ہیں نا کہ بکھیر دیے جائیں اور وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی تعداد میں ان کے لیے نوجوان ہوں گے جو ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، جنتیوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، جو چیز انہیں چاہیے ہوگی وہ چیز لا کر ان کو اویلیبل کرا دیں گے، بہت خوبصورت ہوں گے، صفائی پرست ہوں گے، ایسے ہوں گے جیسے موتی ہے نا، جسے ڈھک کر رکھا گیا ہو تاکہ ہاتھ لگنے سے اس کی چمک دھمک خراب نہ ہو جائے، ایسے موتی اتنے خوبصورت ہوں گے۔ وہ اقبلا اور وہ متوجہ ہوں گے، قبل سے اقبلا وہ متوجہ ہوں گے، بعدهم ان کا بعض علی بعض بعض پر، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی پاسٹ کے بارے میں سوال کریں گے، اب کیا؟ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی اب کیا ہوگا؟ یعنی اب بیٹھیں گے اور سب کچھ کھا پی رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اور باتوں میں پاسٹ کو یاد کریں گے، اور کیا کہیں گے کہ قالو وہ کہیں گے انا بے شک ہم کننا تھے ہم قبلو اس سے پہلے فی اہلنا اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرنے والے، اشفقا یشفقو سے مشفقین ڈرنے والے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرا کرتے تھے، اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، یعنی کیا کہیں گے وہ؟ اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے، یعنی کم سے ہم ڈرنے والے تھے، اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے، ہے نا؟ یعنی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی وہ بیٹھ کر باتیں کرا کرتے تھے اور بری باتوں سے بچا کرتے تھے، اپنے خاندان میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور ہم پاکیزہ باتیں کرتے تھے، اور ہم ڈر ڈر کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اہل جنت کی صفت کیا ہے کہ وہ ڈر کر زندگی گزارتا ہے، مطلب کہ وہ دنیا میں کیسے رہتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے دوسرا ناراض ہو جائے، یا پھر ایسی بات نہ نکل جائے جس سے جو ہے میرے سارے کیے دیے جو میرے سارے عمل ہیں وہ بیکار ہو جائیں۔ تو گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں یہ سوچیں ذرا، اور اہل جنت کی باتیں کیا ہوں گی، کیا کریں گے وہ، کیا کریں گے؟ ڈرنے والے ہم ہوتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر وقت حدیث یا قرآن کی باتیں سنائیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلط چیز نہ ہو، جیسے غیبت وغیرہ، جھوٹ یا مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو، اور ساتھ میں نماز کی پابندی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے سارے حق ادا ہو رہے ہوں، کیونکہ باتوں میں مشغول ہو کر انسان سب سے پہلے کیا چھوڑتا ہے؟ نمازیں چھوڑتا ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم ڈرنے والے تھے، فمنا تو احسان کیا، منا یا منو سے احسان کیا، اللہ نے علینا ہم پر، وقانا اور اس نے بچا لیا ہمیں، وقا یقی سے، وقا و مطلب اور وقا اس نے بچا لیا نہ ہمیں، عذاب سے، سموم نہایت گرم ہوا، سموم کس کے لیے آتا ہے؟ تیز ہوا، گرم ہوا، جھلس دینے والی ہوا، جہنم کے عذاب میں، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے سوم، زہر کو بھی کہتے ہیں، یعنی زہریلی ہوا بھی ہوگی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا، اتنی زہریلی ہوا سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ انا کننا بے شک ہم تھے، من قبل اس سے پہلے، ندعوہ ہم پکارا کرتے اس کو، دعا یدعو سے، ندعوہ ہم پکارا کرتے تھے اسی کو، انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، البر بہت احسان کرنے والا، بر بہت احسان کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، یعنی ہم صرف اسی کو پکارا کرتے تھے اور اس نے ہم پر احسان کیا، کیوں؟ وہ احسان کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے نا؟
اور اس دیکھیں مسند بازار میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے دوستوں سے ملنا چاہے گا تو ادھر سے اس دوست کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوگی اور اس کا تخت اڑے گا اور راستے میں دونوں مل جائیں گے اور اپنے اپنے تختوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگیں گے، دنیا کے ذکر چھیڑیں گے اور کہیں گے فلاں دن فلاں جگہ ہم نے اپنی بخشش کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ آیت نمبر 29، فذکر تو نصیحت کیجئے، ذکرہ یذکروا سے فذکر تو نصیحت کیجئے، فما تو نہیں ہے انت آپ بنعمت فضل سے ربی کا اپنے رب کے، بھی کاہن کوئی کاہن، ولا اور نہ ہی مجنون دیوانے، نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ ہی آپ دیوانے ہیں، یعنی آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہیں ابھی دیکھیں یہ سب باتیں بتا کر، جنت کی باتیں بتا کر، قیامت کی باتیں بتا کر لوگوں کو کیا، اور سب لوگوں کو، اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے رسول اللہ کو کہ آپ جو ہے نصیحت کرتے رہیے آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے رہیے، آپ نصیحت کرنا مت چھوڑیے، آپ جو ہیں کاہن نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، الحمدللہ، نہ تو جنات والے ہیں نہ جنون والے ہیں، کیونکہ کافر یہی کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، اور کبھی کوئی سا ٹیگ ہے نا، کبھی کاہن کا، کبھی جادوگر کا، کبھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے، خاص طور سے کیونکہ مکی صورت ہے نا، مکہ والے یہ سب کہا کرتے تھے، کاہن، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، طرح طرح کے الزام ان پر لگاتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا، یعنی آپ کی شاعری بھی جو ہے الگ ہے، کیا آپ کی شاعری ایسی ہے جس سے پتہ چلے کہ آپ جو ہے شاعر ہیں، یا کسی کاہن کے پیچھے بھی آپ ایسے پڑے ہیں جسے آپ کے ساتھ جسے وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی کسی مجنون کو بھی ایسی توجہ دی گئی ہے جو جتنی آپ کو دی جا رہی ہے، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، آپ ان کی باتوں میں مت پڑیے، آپ تو بس اپنا کام کرتے رہیے۔ ام یقولون، یا وہ سب کہتے ہیں شاعر ایک شاعر ہے، نتربصوا ہم انتظار کر رہے ہیں، تربصا یتربصوا ہم انتظار کر رہے ہیں، بھی اس کے بارے میں، ریب المنون گردش، ریب کہتے ہیں شک کو، منون زمانے کو، یعنی منون کہتے ہیں، منون جو ہے وہ موت کے نام میں سے ایک نام ہے، منون، نوم بھی اسی سے آتا ہے نا، نیند، اور ریب جو ہے نا، ریب جو ہے وہ حادثے کے لیے بھی آتا ہے، حوادث یا حادثہ، کہ وہ چاہتے تھے کہ زمانے کے حوادث، حادثے، یا آپ کو موت آ جائے اور ہمیں چین آ جائے، ہے نا، کیا وہ ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے بارے میں گردش زمانے کا، گردش موت کا، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے مشرکین مکہ، کہ کبھی تو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی باتیں، ان کی جیسی باتیں کون کہے گا، ان کا انتقال ہو جانے دو، ایک بار ان کو موت آنے دو، اور پھر یہ کلام یہیں پر ہی رک جائے گا، یہی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی تو کوئی بیٹے بھی نہیں ہے جو ان کی باتوں کو آگے پہنچائیں، تو یہ دین تو انہی کے ساتھ فنا ہو جائے گا، انہی کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ہے نا، تو وہ کہہ رہے تھے انتظار کرو ان کے اوپر کہ ایسا زمانہ آئے، موت کا زمانہ، موت کی گردش ان کے اوپر آئے، اس کا انتظار کرو، ہے نا، تو یہ سب باتیں، اور پھر انا آتینا میں یہی کہا گیا ہے نا کہ وہ کیا کہتے تھے، ان کی تو جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی ان کی اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں ان کے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پھر، ان کی جڑ کٹی ہوئی ہے، بلکہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا نام تو لیا جائے گا، قیامت تک لیا جائے گا، اذان میں دیکھیے ہر وقت رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ کل کہہ دیجئے تربصوا انتظار کرو، فعل امر، تربصا یتربصوا، تربصوا انتظار کرو، فانی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں پھر کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، آپ ان کو چھوڑیے اور صرف انتظار کرنے کے لیے کہیے، یا تأمرہم حکم دیتی ہے انہیں، امرا یأمرو سے تأمرہم حکم دیتی ہے انہیں، احلامہم ان کی عقلیں، احلام حالام میم سے، حلم کی جمع، حلم بھی اسی سے آتا ہے، یعنی عقل، سمجھداری، ان کی عقلیں، یا حکم دیتی ہیں انہیں ان کی عقلیں، بہذا اس کا، یا ہم وہ قوم لوگ ہیں، طاغون سرکش، یعنی وہ عقل نہیں لگاتے، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ، اور اپنی عقل بھی نہیں لگاتے وہ،
کیا ان کی عقلیں ان کو ایسا حکم دیتی ہیں؟ یا وہ لوگ سرکش ہو گئے ہیں، یعنی سرکش مطلب یا وہ لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں اور سرکشی پہ اتر آئے ہیں، ان کی عقلیں ان کو اس طرح کے حکم دیتی ہے۔ ام یا یقولون، وہ سب کہتے ہیں، تقولہ، اس نے گھڑ لیا اسے، تقولہ یتوکلو سے، تقولہ قاف واو لام سے بنا ہے قول، کسی پر جھوٹا بہتان لگانا، اس باب پر آتا ہے نا تو کسی پر جھوٹا بہتان لگانا، یا وہ کہتے ہیں تقولہ، اس نے گھڑ لیا اسے، یعنی قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا، بلکہ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے۔ اب دیکھیں ہر آیت ام سے شروع ہو رہی ہے، سوال پر سوال ہے نا، سوال پر سوال کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ سوچو، غور اور فکر کرو، جھنجھوڑا جا رہا ہے یہاں پر کہ یا وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، سوچو کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، سوچو کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں وہ، یعنی اتنی کمتر باتیں کہ رسول اللہ کے بارے میں ان کی عقلیں کہاں چلی گئی، یا وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ گھڑ لیا قرآن کو، واقعی گھڑ لیا، سوچو ذرا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کیا، یہ رسول اللہ کی طرف سے، یا رسول اللہ نے خود بنا لیا؟ اگر ایسا ہوتا تو بہت ہی کانٹرڈکشن ہوتے، یہ تو بہت ہی زیادہ، یہ تو کلام اگر ہم اس میں گہرائی میں جائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صرف اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔